बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है। ये किताब क़ससुल कुरान सैयदा निकत हसन बित्ते सैयद मसूद हसन के ख़ानदान की जानिब से उनके इसाले सवाब के लिए पेश की जा रही है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि दुरूद के साथ सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए। उसके अलावा बेशबहा मुस्तनद किताबें 100 से ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं इस इस्लामिक और वर्चुअल लाइब्रेरी में, जिनमें नकूश इस्मत, इमाम जाफ़र सादिक, विलादत से शहादत तक, तिब्बे अल सादिक। उसके अलावा मुख्तलिफ कुतुब मौजूद हैं अकायद, सीरत और करबला के मौजू पर, जिनसे आप सब लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क़ारीन व सामीन। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मिलकर बैठे हैं और किताब क़ससुल कुरान के पार्ट नंबर 30 पे हम अपनी रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं और ये है पेज नंबर 237। ये बताती चलूँ कि हम जो क़ससुल कुरान में जो क़स्से पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जो पिछली ऑडियोज़ हैं इन सब में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो वाक़यात हैं कुरान पाक में वो आयात के हवाले से जान रहे हैं। अब जो अगली हेडिंग है जिसका मैंने लास्ट ऑडियो में आपसे कहा था कि हम अगली ऑडियो में शुरू करेंगे वो है दीदार परवरदिगार की ख्वाहिश। जबकि आपको याद है ना कि इससे पहले हमने मनो सलवा वाला वाक़या भी पढ़ लिया और अजीम वादागाह भी पढ़ लिया, मुख्तलिफ़ खानों की तमन्ना जो उन्होंने लोगों ने की थी वो भी पढ़ ली। आइए अब जानते हैं दीदार परवरदिगार की ख्वाहिश हेडिंग के साथ। लिखा है कुरान में बनी इसराइल की ज़िंदगी के बाज़ दीगर मनाजिर पेश किए गए हैं। उनमें से एक ये है कि बनी इसराइल के एक ग्रोह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े इसरार के साथ ये ख्वाहिश की कि वो खुदा को देखेंगे। अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो वो हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के भी मवाफ़िक़ है, वो ये है कि ये मियाद अगरचे वाक़े में 40 रातों का था, लेकिन खुदा ने बनी इसराइल की आजमाइश करने के लिए पहले मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों की दावत दी, फिर उसके बाद उसकी तजदीद कर दी ताकि मुनाफिकीन मोमिनीन से अलग हो जाएं। इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि आपने फरमाया कि जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादागाह इलाही की तरफ गए तो उन्होंने बनी इसराइल से ये कह रखा था कि उनकी गैबत 30 रोज़ से ज़्यादा तुलानी ना होगी, लेकिन जब खुदा ने इस पर 10 दिनों का इजाफा कर दिया तो बनी इसराइल ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वादा तोड़ दिया है। इसके नतीजे में उन्होंने वो काम किए कि जो हम जानते हैं, यानी गौशाला परस्ती वगैरह में मुब्तला हो गए। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते। लिखा है रहा ये सवाल कि 40 रोज़ या 40 रातें इस्लामी महीनों में से कौन सा ज़माना था। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ये मुद्दत ज़िक़ात की पहली तारीख़ से लेकर ज़िलहिज की 10 तारीख़ तक थी। कुरान में 40 रातों का जिक्र है, न कि 40 दिनों का। तो शायद इस वजह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपने रब से जो मुनाजातें थीं वो ज़्यादातर रात ही के वक्त हुआ करती थीं। उसके बाद एक और सवाल सामने आता है और वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि कौम की इस्लाह की कोशिश करना और मुफस्सिदों की पैरवी ना करना, जबकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक नबी बरहक और मासूम थे। वो भला मुफस्सिदों की पैरवी क्यों करने लगे, यहाँ पे सवालिया निशान है। अब आगे चलते हैं। लिखा है कि इसका जवाब ये है कि ये दर हकीकत इस बात की ताकीद के लिए था कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में अपने मकाम की अहमियत का एहसास रहे और शायद इस तरह से ख़ुद बनी इसराइल को भी इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि वो उनकी ग़ैबत में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रहनुमाई का अच्छी तरह असर लें और उनका कहना मानें और उनके अवामिर व नवाही यानी अहकामात को अपने लिए सख्त ना समझें। इससे अपनी तहकीर ख्याल ना करें और उनके सामने इस तरह मुतीओ फर्मा बरदार रहें जिस तरह वो खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फर्मा बरदार थे। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 238 पर। लिखा है चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके 70 आदमियों का इंतखाब किया और उन्हें अपने हमराह परवरदिगार की मयाद गाह की तरफ ले गए। वहाँ पहुँचकर उन लोगों की दरख्वास्त को खुदा की बारगाह में पेश किया। खुदा की तरफ से इसका ऐसा जवाब मिला
جس سے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، لکھا ہے جس وقت موسیٰ ہماری میادگاہ میں آئے اور ان کے پروردگار نے ان سے باتیں کی تو انہوں نے کہا اے پروردگار خود کو مجھے دکھلا دے تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کے ہم نے الفاظ پڑھے۔ پھر لکھا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فوراً خدا کی طرف سے یہ جواب سنا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی جانب نظر کرو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تب مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جس وقت خدا نے پہاڑ پر جلوہ کیا تو اسے فنا کر دیا اور اسے زمین کے برابر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو ایسا اضطراب لاحق ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارا تو منزہ ہے، میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ہوں مومنین میں سے۔ اور یہ الفاظ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہی کے ہیں جو ہم نے ابھی پھر پڑھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رویت کی خواہش کیوں کی، رویت یعنی دیکھنے کی خواہش کیوں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ یہ ہیڈنگ تھی، اور اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ذات خداوندی قابل دید نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ جسم ہے نہ اس کے لیے کوئی مکان و جہت ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسی خواہش کیسے کر دی جو فی الحقیقت ایک عام انسان کی شان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے؟ سب سے واضح جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش دراصل اپنی قوم کی طرف سے کی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے جہلا کے ایک گروہ کا یہ اصرار تھا کہ وہ خدا کو کھلم کھلا دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا کہ وہ اس درخواست کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ سب اس کا جواب سن لیں۔ تو کتاب عیون الاخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث مروی ہے وہ بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں حاشیے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ وہ جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز سے توبہ کی۔ اس بارے میں جو سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے کیوں کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے یہ درخواست اپنی امت کی طرف سے کی تھی تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ اللہ کی جانب سے انہوں نے یہ درخواست خدا کے سامنے پیش کی، اور اگر اپنے لیے شہود باطنی کی تمنا کی تھی تو یہ بھی خدا کے حکم کی مخالفت نہ تھی، لہٰذا توبہ کس بات کی تھی؟ دو طرح سے اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نمائندگی کے طور پر خدا سے یہ سوال کیا تھا، اس کے بعد جب خدا کی طرف سے سخت جواب ملا تو جس میں اس سوال کی غلطی کو بتلایا گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ بھی انہی کی طرف سے کی۔ دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی درخواست کو پیش کریں، لیکن جس وقت پروردگار کی تجلی کا واقعہ رونما ہوا اور حقیقت آشکار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ماموریت ختم ہو چکی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے یہ پہلی حالت یعنی کہ قبل از ماموریت کی طرف پلٹ جائیں اور اپنے ایمان کا اظہار کریں تاکہ کسی کے لیے جائے شبہ باقی نہ رہے۔ لہٰذا اس حالت کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توبہ سے کیا، اور جو جملہ ہے یہ کیونکہ عربی میں اور اس میں کوئی بھی اعراب نہیں ہے اس لیے میں چاہوں گی کہ نہ پڑھوں، وہ چھوٹا ہی سا ہے، ویسے لکھا ہے انی تحت الیکا وانا اول المؤمنین، یہ لکھا ہے۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 239 پہ۔ حاشیے میں جو تھا ہم نے پڑھ لیا، اب جو پیج 239 پہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے الواح توریت، الف لام واو الف ہے اور توریت، الواح توریت۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آخرکار اس عظیم میعاد گاہ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی شریعت کے قوانین نازل فرمائے۔ پہلے ان سے فرمایا انورٹڈ کاما اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر منتخب کیا ہے اور تم کو اپنی رسالتیں دی ہیں اور تم کو اپنے ساتھ گفتگو کا شرف عطا کیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ ہے آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 جو ہم نے ابھی انورٹڈ کاما میں پڑھی۔ پھر لکھا ہے اب جب کہ ایسا ہے تو، اب اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما ہے کہ جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے لے لو اور ہمارے اس عطیے پر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 ہی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اضافہ کیا گیا ہے کہ ہم نے جو الواح موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہیں ان پر ہر موضوع کے بارے میں کافی نصیحتیں تھیں اور ضرورت کے مسائل کی شرح اور بیان
تھا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انورٹڈ کاما کہ بڑی توجہ اور قوت ارادی کے ساتھ ان فرامین کو اختیار کرو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا ہے۔ یہ جو بات تھی نا کہ بڑی توجہ، یہ انورٹڈ کاما میں یہاں سے ہے کہ بڑی توجہ اور قوت ارادی کے ساتھ ان فرامین کو اختیار کرو، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 145 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان میں جو بہترین ہیں انہیں اختیار کریں۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور انہیں خبردار کر دو کہ ان فرامین کی مخالفت اور ان کی اطاعت سے فرار کرنے کا نتیجہ دردناک ہے اور اس کا انجام دوزخ ہے، اور پھر اگلی بات انورٹڈ کاما میں ہے کہ میں جلد ہی فاسقوں کی جگہ تمہیں دکھلا دوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 145 ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ لیتی ہوں کہ حاشیے میں کچھ مزید تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ حاشیے میں پڑھنے سے ہمیں بہت ساری مزید معلومات ہوتی ہیں۔ لکھا ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، الواح کس چیز کی بنی ہوئی تھیں؟ الف لام واو الف ہے، کس چیز کی بنی ہوئی تھیں؟ اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الواح نازل کی ان میں توریت کی شریعت اور قوانین لکھے ہوئے تھے۔ ایسا نہ تھا کہ یہ لوحیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھیں اور اس میں فرامین منعکس ہو گئے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ لوحیں کیسی تھیں، کس چیز کی بنی ہوئی تھیں؟ قرآن نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، صرف کلمہ الواح سربستہ طور پر آیا ہے، جو دراصل لاہ یلوح لام الف ہے اور یہ لام واو ہے کہ مادے سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے اور چمکنے کے ہیں۔ چونکہ صفحے کے ایک طرف لکھنے سے حروف نمایاں ہو جاتے ہیں اور مطلب آشکار ہو جاتے ہیں، اس لیے صفحے کو جس پر کچھ لکھا جائے لوح کہتے ہیں۔ لیکن روایت و اقوال مفسرین کے میں ان الواح کی کیفیت کے بارے میں اور ان کی جنس کے بارے میں گوناگوں احتمالات ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ ان میں سے کوئی بھی یقینی نہیں ہے، اس لیے ان کے ذکر سے ہم اعراض کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا دو چیزیں انہوں نے کہا تھا نا، تو پہلی تو ہم نے پڑھ لی، دوسری لکھی ہے کہ کلام کیسے ہوا۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ خدا کا موسیٰ سے کلام کرنا اس طرح تھا کہ اس نے صوتی امواج کو فضا میں یا کسی جسم میں پیدا کر دیا تھا۔ کبھی یہ امواج صوتی شجرہ وادی ایمن سے ظاہر ہوتی تھیں اور کبھی کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں پہنچتی تھیں، کبھی کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں پہنچتی تھیں۔ جن لوگوں نے صرف الفاظ پر نظر کی ہے اور اس پر غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ کہاں سے نکل سکتے ہیں، انہوں نے یہ خیال کیا کہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام کرنا ان کے تجسم کی دلیل ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ اچھا سامعین، یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم پیج 239 پہ دوبارہ آ گئے ہیں، یعنی جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے یہودیوں میں گوسالہ پرستی کا آغاز۔ لکھا ہے قرآن میں افسوسناک اور تعجب خیز واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میقات میم یہ قاف الف تے کی طرف جانے کے بعد بنی اسرائیل میں رونما ہوا۔ وہ واقعہ ان لوگوں کی گوسالہ پرستی ہے جو ایک شخص بنام سامری نام تھا اس کا، اس نے زیور و آلات بنی اسرائیل کے ذریعے شروع کیے۔ شروع کیے، جی یہی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے سامری کو چونکہ اس بات کا احساس تھا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز محرومی اور مظلومی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس وجہ سے اس میں مادہ پرستی پائی جاتی تھی اور جب زر کا تجزبہ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ اچھا نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، جب نہیں ہے یہ لکھا ہے کہ بسر کر رہی تھی، اس وجہ سے اس میں مادہ پرستی پائی جاتی تھی اور حب زر، یہ میں نے غلط پڑھ دیا تھا، جب پڑھ دیا تھا، یہ حب زر کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، جیسا کہ آج بھی ان کی یہی صفت ہے، لہٰذا اس نے یہ چالاکی کی کہ وہ مجسمہ سونے کا بنایا کہ اس طرح ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف مبذول کرا سکے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 240 پر۔ لکھا ہے اب رہا یہ سوال کہ اس محروم و فقیر ملت کے پاس اس روز اتنی مقدار میں زر و زیور کہاں سے آ گیا کہ اس سے یہ مجسمہ تیار ہو گیا۔ اس کا جواب روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے ایک تہوار کے موقع پر فرعونیوں سے زیورات مستعار لیے تھے۔
مستار یعنی ادھار لیے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس کے بعد ان کی غرقابی عمل میں آئی تھی۔ اس کے بعد وہ زیورات ان عورتوں کے پاس باقی رہ گئے تھے۔ اتنا ضرور ہے کہ یہ حادثہ مثل دیگر اجتماعی حوادث کے بغیر کسی آمادگی اور مقدمے کی وقوع پذیر نہیں ہوا، اور حوادث کے بغیر، دوبارہ پڑھتی ہوں، اتنا ضرور ہے کہ یہ حادثہ مثل دیگر اجتماعی حوادث کے بغیر کسی آمادگی اور مقدمے کے وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ اس میں متعدد اسباب کار فرما تھے، جن میں سے بعض یہ ہیں: بنی اسرائیل، اب یہ نیچے ہم پڑھ رہے ہیں اگلا، کہ بنی اسرائیل عرصہ دراز سے اہل مصر کی بت پرستی دیکھتے آ رہے تھے۔ جب دریائے نیل کو عبور کیا تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو بت کی پرستش کرتی تھی، جیسا کہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور گزشتہ میں بھی اس کا ذکر گزرا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی طرح کا بت بنانے کی فرمائش کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت سرزنش کی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میقات، میم یہ قاف الف تے، کا پہلے 30 راتوں کا ہونا، اس کے بعد 40 راتوں کا ہو جانا۔ اس سے بعض منافقوں کو یہ موقع ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی افواہیں پھیلا دیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام میں بہت سے افراد کا جہل و نادانی سے متصف ہونا، اس کے مقابلے میں سامری کی مکاری و مہارت، کیونکہ اس نے بڑی ہوشیاری سے بت پرستی کے پروگرام کو عملی جامہ پہنایا۔ بہرحال ان تمام باتوں نے اکٹھا ہو کر اس بات کے اسباب پیدا کیے کہ بنی اسرائیل کی کثرت سے بت پرستی کو قبول کرے اور گوسالہ کے چاروں طرف اس کے ماننے والے ہنگامہ برپا کر دیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی ہیڈنگ، اور ہیڈنگ ہے کہ 2 دن میں 6 لاکھ گوسالہ پرست بن گئے۔ لکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ انحرافی تبدیلیاں صرف گنتی کے چند دنوں کے اندر واقع ہو گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو میعاد گاہ کی طرف گئے ہوئے 35 دن گزر گئے تو سامری نے اپنا کام شروع کر دیا اور بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام زیورات جو انہوں نے فرعونیوں سے آرینا لیے تھے وہ اور ان کے غرق ہو جانے کے بعد وہ انہی کے پاس رہ گئے تھے، انہیں جمع کریں۔ 36ویں 37ویں اور 38ویں دن انہیں ایک کڑھائی میں ڈالا، کڑھائی لکھا ہوگا، یہ کڑھائی میں ڈالا اور پگھلا کر اس سے گوسالہ کا مجسمہ بنا دیا، اور 39ویں دن انہیں اس کی پرستش کی دعوت دی، اور ایک بہت بڑی تعداد، یعنی کچھ روایت کی بنا پر لکھا ہے 6 لاکھ افراد نے اسے قبول کر لیا، اور 1 روز بعد یعنی 40 روز گزرنے پر موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ قرآن اس طرح فرماتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ قوم کو موسیٰ کے میقات کی طرف جانے کے بعد اپنے زیورات و آلات سے ایک گوسالہ بنایا جو ایک بے جان جسد یعنی جسم تھا، جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ ہمیں الفاظ سورہ اعراف آیت نمبر 148 میں ملیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ہی کہ اسے انہوں نے اپنے واسطے انتخاب کیا، اگرچہ یہ عمل سامری سے سرزد ہوا تھا، اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیات میں آیا ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 241 پر، لکھا ہے کہ لیکن اس کی نسبت قوم موسیٰ کی طرف دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کام میں سامری کی مدد کی تھی اور وہ اس کے شریک جرم تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی بڑی تعداد اس کے فعل پر راضی تھی۔ قرآنی گفتگو کا ظاہر یہ ہے کہ تمام قوم موسیٰ اس گوسالہ پرستی میں شریک تھی، لیکن اگر دوسری آیت پر نظر کی جائے جس میں آیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ قوم موسیٰ میں ایک امت تھی جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتی تھی اور اسی کی طرف متوجہ تھی، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 159 کا حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد تمام امت موسیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کی اکثریت اس گوسالہ پرستی کے تابع ہو گئی تھی، جیسا کہ آئندہ آنے والا ہے کہ وہ اکثریت اتنی زیادہ تھی کہ ہارون علیہ السلام میں اپنے ساتھیوں کے ان کے مقابلے میں ضعیف و ناتواں ہو گئے تھے۔ اچھا سامعین، اب ہیڈنگ آ گئی ہے
گوسالہ پرستوں کے خلاف شدید رد عمل۔ آئیے یہاں پہ ہم جانتے ہیں، لکھا ہے کہ یہاں پر قرآن میں اس کشمکش اور نزاع نون ز الف عین کا ماجرا بیان کیا گیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گوسالہ پرستوں کے درمیان واقع ہوئی جب وہ میعاد گاہ سے واپس ہوئے، جس کی طرف گزشتہ میں صرف اشارہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رد عمل کو بیان کیا گیا ہے جو اس گروہ کے بیدار کرنے کے لیے ان سے ظاہر ہوا۔ لکھا ہے آگے کہ پہلے ارشاد ہوتا ہے، یہ اب قرآن کی آگے ہے ترجمہ انورٹڈ کاما میں، کہ جس وقت موسیٰ غضبناک اور رنجیدہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور گوسالہ پرستی کا نفرت انگیز منظر دیکھا تو ان سے کہا کہ تم لوگ میرے بعد برے جانشین نکلے، تم نے میرا آئین ضائع کر دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میعاد گاہ پروردگار سے پلٹتے وقت قبل اس کے کہ بنی اسرائیل سے ملتے غضبناک اور اندوہگین تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے میعاد گاہ میں انہیں اس کی خبر دے دی تھی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کی آزمائش کی لیکن وہ آزمائش میں پوری نہ اتری اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ آیا تم نے اپنے پروردگار کے فرمان کے بارے میں جلدی کی۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے تم نے خدا کے اس فرمان کہ اس نے میعاد کا وقت 30 شب سے 40 شب کر دیا تھا جلدی کی اور جلد فیصلہ کر دیا۔ میرے نہ آنے کو میرے مرنے یا وعدہ خلافی کی دلیل سمجھ لیا، حالانکہ لازم تھا کہ تھوڑا صبر سے کام لیتے، چند روز اور انتظار کر لیتے تاکہ حقیقت واضح ہو جاتی۔ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی زندگی کے ان طوفانی و بحرانی لمحات سے گزر رہے تھے، سر سے پیر تک غصے اور افسوس کی شدت سے بھڑک رہے تھے۔ ایک عظیم اندوہ نے ان کے وجود پر سایہ ڈال دیا تھا اور انہیں بنی اسرائیل کے مستقبل کے بارے میں بڑی تشویش لاحق تھی، کیونکہ تخریب کاری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کبھی صرف ایک انسان کے ذریعے بہت بڑی خرابی اور تباہی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اصلاح اور تعمیر میں دیر لگتی ہے۔ ہم آگئے پیج 242 پر۔ خاص طور پر جب کسی نادان، متعصب اور ہٹ دھرم قوم کے درمیان کوئی غلط ساز بجا دیا جائے تو اس کے بعد اس کے برے اثرات کا زائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بے نظیر غصہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ہیڈنگ کے بارے میں کیا کیا تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کرنا چاہیے تھا اور ایک شدید رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا تاکہ بنی اسرائیل کے فاسد افکار کی بنیاد اگر اس منحرف قوم میں انقلاب برپا کر دیں، ورنہ تو اس قوم کو پلٹانا مشکل تھا۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ شدید رد عمل بیان کیا ہے جو اس طوفانی و بحرانی منظر کو دیکھنے کے بعد ان سے ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیارانہ طور پر اپنے ہاتھ سے توریت کی الواح کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ واقعہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں موجود ہے۔ پھر لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے علاوہ ہارون کو بڑی شدت سے سرزنش کی اور بآواز بلند چیخ کر پکارے کہ انورٹڈ کاما، کیا تم نے بنی اسرائیل کے عقائد کی حفاظت میں کوتاہی کی اور میرے فرمان کی مخالفت کی؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 ہی کے الفاظ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رد عمل ایک طرف تو ان کی اس واردات قلبی بے قراری اور شدید ناراضگی کی حکایت کرتا ہے تاکہ بنی اسرائیل کی عقل میں ایک حرکت پیدا ہو اور وہ اپنے اس عمل کی قباحت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بنا بریں اگرچہ بالفرض الواح توریت کا پھینک دینا قابل اعتراض معلوم ہوتا ہو اور بھائی کی شدید سرزنش نادرست ہو، لیکن اگر حقیقت کی طرف توجہ کی جائے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس شدید اور پرہیجانی رد عمل کا اظہار نہ کرتے تو ہرگز بنی اسرائیل اپنی غلطی کی سنگینی اور اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ممکن تھا کہ اس بت پرستی کے آثار بد ان کے ذہنوں میں باقی رہ جاتے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ نہ صرف غلط نہ تھا بلکہ امر لازم تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے اس قدر ناراض ہوئے کہ تاریخ بنی اسرائیل میں کبھی اس قدر ناراض نہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے بدترین منظر تھا، یعنی بنی اسرائیل خدا پرستی کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی اختیار کر چکے تھے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تمام زحمتیں جو انہوں نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کی تھیں سب برباد ہو رہی تھیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر الواح کا ہاتھوں سے گر جانا اور بھائی سے سخت مواخذہ کرنا ایک طبعی امر ہے۔ اب آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے، اے میری ماں کے بیٹے میں بے گناہ ہوں۔ ہیڈنگ ہے، اے میرے ماں کے بیٹے میں بے گناہ ہوں۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس شدید رد عمل اور غیظ و غضب کے اظہار نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ تربیتی اثر مرتب کیا اور منظر کو بالکل پلٹ دیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نرم زبان استعمال کرتے تو شاید اس کا تھوڑا سا اثر بھی مرتب نہ ہوتا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو پرانگیختہ کرنے کے لیے اور اپنی بے گناہی بیان کرنے کے لیے کہا۔ اب یہ جو کہا انہوں نے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، اور ہم آ گئے ہیں پیج 243 پر۔ انہوں نے کہا کہ انورٹڈ کاما میں کہ اے میرے ماں جائے، میں اس نادان امت کے باعث ہم اس قدر قلیل ہو گئے کہ نزدیک تھا کہ مجھے قتل کر دیں، لہٰذا میں بالکل بے گناہ ہوں، لہٰذا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دشمن ہنسی اڑائیں اور مجھے اس ستم کرامت کی صف میں قرار نہ دیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 میں ہمیں ملیں گے یہ الفاظ۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن میں جو ابن ام الف میم لکھا ہے ابن ام کی تعبیر آئی ہے، جس کے معنی اے میری ماں کے بیٹے کے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک والدین کی اولاد تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ محبت بیدار کریں، اور بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تدبیر کارآمد ہوئی اور بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آتش غضب کم ہوئی اور وہ درگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، انورٹڈ کاما، پروردگارا مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت بے پایاں میں داخل کر دے، تو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ قرآن میں ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کے الفاظ میں ہمیں ملے گا۔ یہ آگے لکھا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرنا اس بنا پر نہیں تھا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، بلکہ یہ پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح خضوع و خشوع تھا اور اس کی طرف بازگشت تھی، اور بت پرستوں کے اعمال زشت سے اظہار تنفر تھا۔ اور یہ قرآن میں جو موجود توریت کا ایک موازنہ ہے، یہ جو ہم نے ابھی یہ الفاظ پڑھے تھے اظہار تنفر والے۔ اس کے بعد لکھا ہے جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ گوسالہ کو نہ تو بنی اسرائیل نے بنایا تھا نہ حضرت ہارون علیہ السلام نے، بلکہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص سامری نے یہ حرکت کی تھی، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کے معاون تھے، خاموش نہ بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش صرف کی۔ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ نزدیک تھا کہ لوگ انہیں قتل کر دیتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ موجودہ توریت میں گوسالہ سازی اور بت پرستی کی طرف دعوت کو ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ چنانچہ توریت کے سفر خروج کی فصل نمبر 32 میں یہ عبارت ملتی ہے۔ آئیے اب یہ عبارت ہم پڑھ رہے ہیں، ایک پیراگراف کی ہے، انورٹڈ کاما شروع ہو گیا کہ جس وقت قوم موسیٰ نے دیکھا کہ موسیٰ کے پہاڑ سے نیچے اترنے میں دیر ہوئی تو وہ ہارون کے پاس اکٹھا ہوئے اور ان سے کہا کہ اٹھو اور ہمارے لیے ایسا خدا بناؤ جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ یہ شخص موسیٰ جو ہم کو مصر سے نکال کر یہاں لایا ہے نہیں معلوم اس پر کیا گزری۔ ہارون نے ان سے کہا کہ طلائی بندے، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے گوشوارے، جو تمہاری عورتوں اور بچوں کے کانوں میں ہیں، انہیں ان کے کانوں سے اتار کر میرے پاس لاؤ۔ پس پوری قوم ان گوشواروں کو کانوں سے جدا کر کے ہارون کے پاس لائی۔ ہارون نے ان گوشواروں کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے لیا اور کندہ کرنے کے ایک آلے کے ذریعے تصویر بنائی اور اس سے ایک گوسالہ کا مجسمہ ڈھالا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں سرزمین مصر سے باہر لایا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے وہ الفاظ پڑھ لیے تھے جو توریت میں موجود تھے۔ آگے لکھا ہے اسی کے ذیل میں ان مراسم کو بیان کیا گیا ہے کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس بت کے سامنے قربانی کرنے کے بارے میں بیان
کیے تھے۔ جو کچھ سطور بالا میں بیان ہوا یہ بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کی داستان کا ایک حصہ ہے، اور جو توریت میں مذکور ہے اس کی عبارت بین ہی نقل کی گئی ہے، حالانکہ خود توریت نے حضرت ہارون علیہ السلام کے مقام میں بلند کو متعدد فصول میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے، اور یہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ فصل 8 از سفر خروج توریت، یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک رسول کی حیثیت سے تعارف کرا دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج 244 پر، اور یہاں پر نئی ہیڈنگ ہے طلائی گوسالہ سے کس طرح آواز پیدا ہوئی۔ لکھا ہے سامری جو ایک صاحب فن انسان تھا، اس نے اپنی معلومات سے کام لے کر طلائی گوسالہ کے سینے میں کچھ مخصوص پائپ یعنی نل اس طرح مخفی کر دیے جن کے اندر سے دباؤ کی وجہ سے جب ہوا نکلتی تھی تو گائے کی آواز آتی تھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ گوسالہ کا منہ اس طرح کا پیچیدہ بنایا گیا تھا کہ جب اسے ہوا کے رخ پر رکھا جاتا تھا تو اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی۔ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس شروع کی اور کہا انورٹڈ کاما کہ یہ کیا کام تھا جو تو نے انجام دیا ہے، اور اے سامری تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا انورٹڈ کاما میں کہ میں کچھ ایسے مطالب سے آگاہ ہوا کہ جو انہوں نے نہیں دیکھے اور اس سے آگاہ نہیں ہوئے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے بہر کیف حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین برحق تھے، اور ان کی شریعت کے سب سے بڑے عالم و عارف تھے، توریت ان کے لیے مقام بلند کی قائل ہے۔ اب ذرا ان خرافات کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہیں ایک بت ساز ہی نہیں بلکہ ایک موس میم واو اور واو پہ حمزہ اور سین موسس بت پرستی کی حیثیت سے روشناس کرایا ہے، بلکہ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ عذر گناہ بد تراز گناہ، یہ انورٹڈ کاما کلوز کے مقولے کے مطابق ان کی جانب سے ایک غلط عذر پیش کیا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ چونکہ یہ قوم بدی کی طرف مائل تھی اس لیے میں نے بھی اسے اس راہ پر لگا دیا ہے، جبکہ قرآن ان دونوں بلند پایا پیغمبروں کو ہر قسم کے شرک اور بت پرستی سے پاک صاف سمجھتا ہے۔ صرف یہی ایک مقام نہیں جہاں قرآن تاریخ انبیاء اور مرسلین کی پاکی و تقدس کا مظہر ہے، جبکہ موجودہ توریت کی تاریخ انبیاء اور مرسلین کی ساحت قدس کے متعلق انواع و اقسام کی خرافات سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حقانیت و اصالت قرآن اور موجودہ توریت و انجیل کی تحریف کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں انبیاء کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس کا موازنہ کر لیا جائے، اور اس سے اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں نے ایک چیز خدا کے بھیجے ہوئے رسول کے آثار میں سے لی اور پھر میں نے اسے دور پھینک دیا، اور میرے نفس نے اس بات کو اسی طرح مجھے خوشنما کر کے دکھایا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ طہ کی آیت نمبر 96 ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس بارے میں کہ اس گفتگو سے سامری کی کیا مراد تھی، مفسرین کے درمیان دو تفسیریں مشہور ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ فرعون کے لشکر کے دریائے نیل کے پاس آنے کے موقع پر میں نے جبرائیل کو ایک سواری پر سوار دیکھا کہ وہ لشکر کو دریا کے خشک شدہ راستوں پر ورود کے لیے تشویش دینے کی خاطر ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نے کچھ مٹی ان کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے اٹھا لیا اور اسے سنبھال کر رکھا اور اسے سونے کے بچڑے کے اندر ڈالا، اور یہ صدا اسی کی برکت سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ابتدا میں خدا کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے کچھ آثار پر ایمان لے آیا، اس کے بعد مجھے اس میں کچھ شک اور تردد ہوا، لہٰذا میں نے اسے دور پھینک دیا اور بت پرستی کے دین کی طرف مائل ہو گیا، اور یہ میری نظر میں زیادہ پسندیدہ اور زیبا ہے۔ تو یوں ہم اپنی اس ریڈنگ کو اب روک دیتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پیج 244 پہ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ہیڈنگ بتا دیتی ہوں میں، وہ ہے سامری کی سزا، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی آڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔